500 कुरान और 1000 जितना सवाब। जो रमजान में एक बार ये सूरत पढ़ता है, रमजान की हर रात को ये लाजमी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 500 कुरान और 1000 हज के बराबर सवाब। नाजरीन, रोजे महशर जिस दिन अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसान जमा होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी की इंतहा होगी, हर हदकार प्यास की वजह से बेचैन बेकरार होगा, अर्श के साए के अलावा कोई साया न होगा। तो उस वक्त ये सूरत अपने कारी यानी अपने पढ़ने वाले को अर्श के साए के नीचे ले जाएगी, जहां वो उस सूरह मुबारक की वजह से गर्मी और प्यास से बेनियाज हो जाएगा। तो इस सूरत की फजीलत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त इस सूरत की तिलावत करेगा तो उसके लिए आसानी और फराखी कर दी जाएगी, यानी उसकी हाजात पूरी कर दी जाएंगी, उसके रिज्क में कुशादगी कर दी जाएगी। जो शख्स हर रात को इस सूरत की तिलावत करेगा, अगर वो फौत हुआ तो शहीद का रुतबा पाएगा। इसी तरह अगर कोई मुफलिस तंगदस्त शख्स उसको सुबह रोजाना पढ़ेगा तो उसका बंद रिज्क का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जो शख्स सोते वक्त इस सूरह मुबारक की तिलावत करेगा तो अल्लाह शैतान के शर से और हर बला से महफूज रखने के लिए फरिश्तों को उसके लिए मुकर्रर फरमाता है। और नाजरीन, रमजानुल मुबारक में इस सूरत को पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। रमजानुल मुबारक की हर सुबह जो भी मुसलमान इस सूरत को सिर्फ एक बार पढ़ेगा तो उसे 1000 हज के बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि उसे जो आम दिनों में एक बार पढ़ता है उसे 20 हज का सवाब मिलता है। जो एक मरतबा पढ़ता है उसे 10 कुरान के बराबर सवाब मिलता है। तो रमजान में जो एक मरतबा पढ़ेगा तो 500 कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। तो ये सूरत सूरह यासीन है। इस सूरत का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यासीन फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज के लिए कलब है और कुरान का कलब सूरह यासीन है, और जिसने सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। इसी तरह जिस कब्रिस्तान में ये सूरह मुबारक पढ़ी जाए तो वहाँ 40 दिनों तक मुर्दों को अजाब नहीं होता और मुर्दों की तादाद के बराबर उस पढ़ने वाले को सवाब पहुँचता है। तो रमजान में भी सूरह यासीन कब्रिस्तान में लाजमी पढ़ें। आप इस सूरत को लाजमी पढ़ें, अपनी हाजात को, अपनी दुआओं को पूरा करवाएं, अपने घर को रिज्क से दौलत से भर दें। माह रमजान के हर रात का खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स सिर्फ एक तस्बीह और सूरत यासीन पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। जो शख्स ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे। नाजरीन, अल्लाह वालों, माह रमजान में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियाँ नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं जिसमें हर कदम पर खुशियाँ, हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारी हो, ना परेशानियाँ हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो रमजान के बाबरकत महीने में यह वजीफा पढ़ लेना। आज अल्लाह वालों, ये रमजानुल मुबारक का मुजरब और मुस्तनद अमल है। ये आज एक ऐसा नायाब अमल है कि अल्लाह वालों कोई भी सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियाँ दूर हो चुकी हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। नाजरीन, अल्लाह पाक ने आज वो कबूलियत की घड़ियाँ आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से यह वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट निकाल कर यह वजीफा पढ़ सकते हैं, पूरे साल की टेंशन से, मुसीबतों से, परेशानियों से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का यह वजीफा आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। आज का यह वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। नाजरीन, आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद जब आपको ये मौका मिलता है आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं। अलगर्ज अगर तहज्जुद में या फिर फजर में करेंगे तो इसका ताकतवर टाइम है। ये उसका वो टाइम है कि अगर आप लोगों ने उस वक्त इस वजीफे को कर लिया तो उसकी बरकत बहुत ज्यादा होंगी। आप लोग फिर जो चाहे मांग सकते हैं, क्योंकि वो वक्त रब की सदाएं लगाने का होता है। रब खुद पुकार रहा होता है, पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, और फजर में रिज़्क की तकसीम होती है। अगर आप लोग इस वजीफे को रिज़्क के लिए करना
چاہ رہے ہیں، خود رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، خوشحالی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ تہجد اور فجر کا ہے۔ تہجد اور فجر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت کے اندر اگر بندہ اپنے رب سے جو اپنی مناجات، جو اپنی حاجات مانگے، رب پورا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر دن آپ کو ملتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ روزانہ اگر تہجد کے بعد آپ کی آنکھ کھلے، تہجد کے اندر تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھ لیں، کوئی سی بھی، اور آپ لوگ باوضو ہو کر تہجد پڑھنے کے بعد ایک آیت پڑھنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں ملیں گی۔ اللہ والو، لیکن آج کا جو ہمارا مقصد تھا جس کے تحت ہم حاضر ہوئے تھے، تو وہ یہی تھا کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن رمضان کی ہر رات کو یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ میرے بتانے کا یہ مقصد تھا، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، آپ قرض دار ہیں قرضوں سے، اگر آپ لوگ نجات چاہتے ہیں اور کروڑوں کا قرضہ ہے آپ پر، اور قرض بھی اترنے کا نام اگر نہیں لے رہا تو وہ بھی اتر جائے گا، اسے بھی مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد ہے، نافرمان شور کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگ پائے مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اب عمل کیا ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھیں۔ اللہ والو، آپ لوگ نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو بہتر رہے گا، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اور آپ لوگ روضے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں یا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ وہاں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا محسوس کریں، اور پھر آپ لوگ اپنی تمام حاجات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھنا ہے، آنکھیں نہیں کھولنی۔ ساری حاجات کو ذہن میں لانے کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اپنے گناہوں کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، جو ظاہری ہوئے، جو باطنی ہوئے، جو چھپ کے کیے، جو اندھیرے میں کیے، جو جانے انجانے میں ہوئے، جو بھی آپ کے گناہ ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور رونا شروع کر دیں۔ آپ لوگ خود رونے لگ جائیں جب آپ کا یہ تصور بن جائے گا۔ اللہ والو، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ گئے کہ وہ وظیفہ ہے کیا، تو یقین کریں ساری زندگی کی پریشانیاں آج کے دن ختم ہونے والی ہیں۔ کل سے ایک نئی زندگی کا سر طلوع ہوگا، کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ والو، آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے کہ آپ لوگ روزے رسول یا پھر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا شروع کر دینا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھ کے، استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیں یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب
علیہ یہ پڑھ لیں، سب سے بہترین ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھتے جائیں، اور اس کو آپ نے تب تک پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے کہ میرے گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ جب آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ آپ کی بخشش ہو گئی ہے، آپ نے ورد چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے ورد نہیں کرنا۔ جب آپ کے دل کو یہ سکون مل جائے کہ رب کی ذات مجھ سے راضی ہو گئی، رب کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہو گئیں، تب تک پڑھنا ہے۔ آپ لوگ استغفراللہ یا پھر استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، روتے رہیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ جب آپ لوگ کر لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے پہلے نمبر پر وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سورۃ الکوثر کا، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پرتاثیر سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو آپ کی پریشانیوں میں آپ کو مدد دے گی، آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی، آپ کو آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے گی، کیونکہ یہ سورت نبی پاک کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے نازل کی ہے۔ سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 41 مرتبہ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ لوگ پڑھ لیں، بے شک آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں، آنکھیں کھول کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ الکوثر پڑھتے وقت اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ خود دیکھیں گے اسباب کیسے بن رہے ہیں۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے، یہ دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو چمکا کے رکھ دے گا۔ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ اگر چمکوانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑا وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو بھی اس کلمے کی ایک تسبیح کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، وہ وزن میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور فضیلت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور عظمت میں بھی یہ سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ پاک سے خزانوں کا بھی سوال کرے، آپ کی انشاءاللہ وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو توجہ فرمائیے گا، اب جو آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ، یہ پوری جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ والو، یہ رب کا جو ذاتی نام ہے یا اللہ، اور جو نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد، اس کی تاثیر اگر سمجھ جائے تو کل کائنات ان دونوں ناموں کے اندر ہے۔ کل کائنات سے مراد صرف یہ کائنات نہیں، جنت بھی اس میں ہے، جہنم بھی اس میں ہے۔ جہنم سے مراد یہ نہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے آزادی ان دونوں ناموں کے اندر ہے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی دو جزء ہیں۔ اسی طریقے سے کامیابی کے بھی دو جزء ہیں۔ اگر رب کا اقرار کرے تو کامیابی ہو نہیں سکتی، اور صرف نبی پاک کا اقرار کریں تب بھی کامیابی ہو نہیں سکتی۔ البتہ ان دونوں کا اگر اقرار کریں گے تو کامیابی مقدر ہے۔ تو آپ اگر کامیابی کی کنجی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی کنجی ان دونوں ناموں کے اندر ہے۔ اللہ والو، ان ناموں کو اگر آپ لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو یقین کرو بہت فائدہ ہوگا۔ روزانہ آپ لوگ 313 بار پڑھیں یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو کرامات آپ کو ظاہر ہوں گی، آپ پریشان ہو جاؤ گے، ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو 101 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد جب 101 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر تو وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک کا ذاتی نام پڑھ رہے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد مومنوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ درود پاک پڑھے، واجب نہیں فرض قرار دیا۔ اللہ والو، جتنا بتایا جائے اتنا ہی تعداد میں پڑھیے گا، نہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ نہ اپنی طرف سے کچھ کم۔ 100 مرتبہ یا اللہ یا محمد آرام سے، ادب اور احترام کے ساتھ، دل میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے، اپنے معاملات پر ندامت ہوتے ہوئے پڑھیے گا۔ اللہ والو، امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو
وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس رمضان المبارک کو غفلت میں مت گزارنا۔ خدا کا واسطہ اگر یہ مبارک مہینہ گزر گیا تو پچھتاوا ہوگا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، ہاتھ اٹھا کر جھولیاں بھر لیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنی حاجات کو اور مقصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، ہاتھ اٹھا کر جھولیاں بھر لیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے رو کر اور گڑ گڑا کر اپنی حاجات اور مقصد کے لیے دعا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، اس وظیفے کو عام کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔